Assalamu alaikum students. Welcome to the 5th lecture of Cultural Anthropology. Today I am going to be talking about a very important area of cultural anthropology, and in it try and introduce to you some basic tools that are used by cultural anthropologists. I'm going to be talking about these tools in the lecture, in the current lecture and in the following lecture. So we're going to take 2 lectures and introduce some basic tools that are used by cultural anthropologists. So these are going to be the methods in cultural anthropology that we're going to talk about today, and essentially I'll begin this by a simple statement, and which serves to indicate the purpose of the lecture today, and that statement is: how do cultural anthropologists conduct field work? Now essentially the tools that are used by cultural anthropologists to conduct field work are going to be elaborated upon, but essentially field work is the term used to express the research undertaken by cultural anthropologists. So when a cultural anthropologist goes into the field to conduct research, that is called field work, and that is what we are going to be looking at today. So field work is essentially very important, as you can imagine, for a cultural anthropologist. A cultural anthropologist has to go into the field under many different types of circumstances, and go into the field and collect data or evidence, as it were, to try and determine how different people behave, how different people live, what beliefs they have, what practices different cultures have. And this cannot be done, I mean, even for those armchair theorists that we'd spoken about. There has to be a certain basis, a certain amount of evidence concerning human behavior in order to formulate a theory. And there are certain theoretical approaches that only rely on empirical data, you know, that first look at the evidence and then try to make a theory. So in any case, the very basis for a theory is the capacity of an ethnographer or a cultural anthropologist to go into the field, to go and conduct research. And hence, field work is absolutely essential. Now, there are some things to realize about field work. A distinctive feature of cultural anthropology is its reliance on experiential field work as a primary way of conducting research. Okay, so what I'm trying to say here today is that one of the most important things about cultural anthropology is that it relies on empirical evidence. It relies on looking at ground realities. It looks at various circumstances, at various cultures, and on the basis of that it develops theories. So for a cultural anthropologist, empirical fieldwork is very important. It is much more important than it is for an economist, than it is for a political scientist. A cultural anthropologist goes into the field much more frequently than an economist does, than a political scientist does. I mean, I can sit here and talk about the Kashmir situation without actually having to visit Kashmir. For a cultural anthropologist, it is much more difficult to talk about herdsmen in the grasslands of Tanzania without actually going to the site. So a cultural anthropologist, usually, I mean, those
people who are cultural anthropologists have spent several years working, going to different locations and studying those people and studying, living in those communities and conducting field work. So this is a very important feature of the discipline of cultural anthropology, the idea of conducting field work. Cultural anthropologists collect cultural data and test their hypotheses by field work. So now, what does a cultural anthropologist do in the field? The cultural anthropologist will go into the field, will go with a certain idea, with a certain preposition, which is called a hypothesis, if you recall, and this hypothesis is what a cultural anthropologist will go and try and apply in the field. They will go with a basic idea, with a basic theory, and try to apply that in the field, try to see if that theory works. They will go and look at various circumstances, collect cultural data. By cultural data, it means there are various techniques to collect cultural data, and I will go on and describe some of these techniques to you today and in the next lecture. So essentially, when a cultural anthropologist goes into the field, does field work, a cultural anthropologist will go and they will essentially go in with a hypothesis and try to test the hypothesis out. And in testing the hypothesis, they will need to collect cultural data. So that is the basic primary motive, if you will, of conducting field work. Now, make some more comments regarding field work. Since the credibility of ethnographic studies rests on their methodology, so cultural anthropologists have begun focusing on how to conduct field work. Now, about 70 years ago, 60 years ago, or roughly in that time frame, what the initial cultural anthropologists used to do was not necessarily visit the field. They would rely on evidence gathered from other travelers, from logbooks. I mean, there were examples of British or other European cultural anthropologists who would, get the logbooks of captains of various vessels, of sea vessels that would travel to all these exotic locations in South America, in parts of Asia and Africa, and look at the captain's journals or his diary and use that as a basis of trying to formulate theory about different people, because the captain would generally, being an educated person of his times, note down these behaviors of people. So they would try to use second-hand information and formulate their theories. But increasingly, particularly since the 1960s and the 1970s, with the advent of postmodernism, with the advent of, emphasis on hearing the people's voices has been a simultaneous emphasis on looking at the methodology of an ethnography, of looking at the kind of research, the sophistication of the research conducted by a cultural anthropologist. Before listening to the conclusions of a cultural anthropologist, emphasis is placed on whether that cultural anthropologist has used a solid research methodology. Now, while every fieldwork situation is unique, there are a number of issues in common, like the need to prepare for fieldwork. Now, a cultural anthropologist could be going into the field. I mean, when they go into the field, I mean, that could mean they have gone into the northern areas of a particular country like Pakistan. I mean, let's say in Gilgit or in Chitral, I mean, they could be going and looking at particular circumstances or cultural traits there. They could be going into various rural communities. I mean, let's say the nature of research of a particular cultural anthropologist is to look at the effects of globalization on the livelihood patterns of rural
women in the Punjab. So it would look, مثال کے طور پہ اب اس میں اگر رورل لائیولیہڈ پیٹرنز ایک غریب عورت کے پنجاب میں دیکھنے ہو تو وہ یہاں پر دیکھیں گے کہ عورتیں جو ہیں غریب، ایک اگر عورت ہے ہاؤس ہولڈ سے غریب عورت ہے تو وہ پیسے کیسے کماتی ہے؟ وہ کیا کپاس کی چنائی کے ذریعے پیسے کما رہی ہے؟ کیا وہ گھر میں کوئی سلائی وغیرہ، کڑھائی سلائی وغیرہ کر کے پیسے کما رہی ہے؟ سو اٹ از گوئنگ ٹو گو اینڈ لک ایٹ دیز پیپل اینڈ سی کہ بھئی وہ کیا جب وہ ایک چیز بنا لیتی ہیں تو وہ پھر مارکیٹ کیسے پہنچتی ہے؟ اگر وہ مارکیٹ پہنچتی ہے تو وہاں پر ان کو زیادہ کمپٹیشن تو نہیں فیس ہو رہی چائنا سے امبرائڈری بنی بنائی مشینوں کی بنی بنائی امبرائڈری بھی اویلیبل ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے، WTO ریفارمز کی وجہ سے. سو ان کی معاشی حالت پہ کیا اثر ہو رہا ہے، ان کے گھر میں جو ان کے پریشرز ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. سو اس کے لیے اب فیلڈ میں جانا جو ہے وہ تو لازمی ہے. سو دیز آر دا کائنڈز آف تھنگز دیٹ ہیو ٹو بی ٹیکن ان ٹو ویو. ناؤ سچویشنز تو بہت مختلف ہیں. ایک یہ میں نے آپ کو مثال دی. اب another anthropologist from another country could get a research grant to go and conduct research for their doctoral thesis to go to Mongolia and go and look at the lifestyles of nomadic herdsmen in Mongolia. اب وہ ٹوٹلی مختلف سچویشن ہے. یہ رورل پنجاب کی انوائرمنٹ، لوکیلٹی، لینگویج، سرکمسٹانسز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں دین منگولیا جو کہ ماؤنٹینس ایریا ہے، یا افریقہ کا کوئی ٹرائب ہے اگر اس کے حالات ظاہر ہے مختلف ہوں گے. اب ہر حالات کو دیکھتے ہوئے ہی اینتھروپولوجسٹ کو، عقل مند اینتھروپولوجسٹ ہے تو اپنی وہ ٹیلر میڈ اسٹریٹجی کرے گا جی کہ میں ادھر جا رہا ہوں، میں نے یہاں پر فیلڈ ورک ایسے کنڈکٹ کرنا ہے. سو یہ تو مختلف چیزیں ہیں، مگر چند اصول ہیں جن سے آپ کا تعارف کرواؤں گا، ان کو میں ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ فیلڈ ورک کرنے کے چند اصول ہیں. I mean, it's like saying that someone is disciplined or someone is an honest person. Now, the expression of honesty can differ depending on circumstances. But essentially, there are certain attributes of honesty that will be evident in different circumstances. اب ایک بندہ جو آنےسٹلی کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ 9 to 5 بڑا آنےسٹلی کام کرے، ہو سکتا ہے وہ پوری رات لگا کر آنےسٹلی کام کرے. دونوں لوگ جو ہیں وہ آنےسٹ ہو سکتے ہیں، صرف ان کی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے. مگر آنےسٹی کے جو چند جو پرنسپلز ہیں وہ یہ کہ جب کام کر رہا ہو تو فوکس ہو کام پر. دیٹ از آنےسٹی ٹو ورک. سو چند اس طرح کے پرنسپلز ہیں جو فیلڈ ورک کے لیے جنرلائزڈ پرنسپلز ہیں جو ہر اینتھروپولوجسٹ کو ٹرکس آف دا ٹریڈ اف یو ول، جو ٹرکس آف دا ٹریڈ ہیں میں ان سے اب آپ کا تعارف کرواتا ہوں. ٹرکس آف دا ٹریڈ مے بی از ناٹ دی موسٹ اپروپریٹ یوز آف لینگویج اف آئی ور ٹو لک اپون ایگزامن مائی اون communication skills and from the perspective of anthropological linguist. But I suppose what you could say is that there are certain stages. کچھ ایک ترتیب میں stages بنی ہوئی ہیں جن کے ذریعے فیلڈ ورک کنڈکٹ کیا جاتا ہے. سو اس سینس میں ٹرکس آف دا ٹریڈ ہیں if you will. سو فیلڈ ورک کی ٹرکس آف دا ٹریڈ جو ہیں وہ سب سے پہلی جو چیز جو پرنسپل ہے، گائیڈنگ پرنسپل ہے فیلڈ ورک کا، وہ یہ ہے کہ جی آپ نے ریسرچ کا جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سلیکشن میں جو ریسرچ پرابلم کی سلیکشن ہے اس کے اندر بھی کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں جو میں ابھی آپ کے آگے تھوڑی دیر میں پیش کروں گا. بٹ بیسکلی جو سلیکشن آف اے ریسرچ پرابلم ہے نا، یہ تقریباً تھرو اینڈ تھرو اکراس دا بورڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ٹرکی چیز ہے، مگر ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ریسرچ انوائرمنٹ ہو اس کے اندر جا کے ایک ریسرچر کو پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا، کہ اب وہ ریسرچ بکسے باندھ کے اپنے چلا تو گیا ہے فیلڈ میں، مگر کچھ مقصد تو ہوگا نا، کوئی مسئلہ تو ہوگا جس کو جا کر جس کے اوپر اس نے غور و فکر کرنا ہے. سو دیٹ از اے پریلیمنری اسٹیج
a principle, a guiding principle to conduct research. Thereafter, there is the idea of formulating a research design. اب پرابلم تو جو ہے وہ ہو گئی سلیکٹ, ٹھیک ہے. اب جب پرابلم سلیکٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو پرابلم کو کیسے دیکھا جائے, اس کے اوپر کیسے غور کیا جائے. Now this is another thing that آپ بیسکلی جب اگر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو وہ دو چیزوں کے لیے کر رہا ہے, یا وہ ایک ایکیڈیمک اپنی پڑھائی کے لیے کر رہا ہے ایک ایکیڈیمک ریکوائرمنٹ کی سطح پر, یا اس کو کوئی ڈیولپمنٹ ادارہ ہائر کر رہا ہے, یا کوئی اس کو یونیورسٹی ہائر کر رہی ہے اور اس ریسرچر کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ یہ آپ جا کر پرابلم جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لیں اور آپ اس کے اوپر ریسرچ کنڈکٹ کر لیں اور ڈسپلن کا بھی فائدہ ہوگا اور یہ آپ کا معاوضہ ہے. I mean, this is in the general, world, this is how things work, right? So essentially, for any anthropologist going into the field, I mean, that person has to be able to identify a problem, or is told کہ جی this is the problem that you go and need to look at. Now, in order to go and do that, in order to go and look at a problem, they have to design, craft, formulate a kind of a strategy. So اس کے اندر یہ ہے کہ ریسرچ کو کرنا پڑتا ہے ڈیزائن. اب جو ریسرچ ڈیزائن کیسے ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت ہوگی تھوڑی دیر میں آگے جا کر تھوڑا سا. مگر اور جو چند چیزیں ہیں, جو سٹیجز ہیں فیلڈ ورک کی, وہ ہیں کہ جی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, کلچرل ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے اس پہ بھی چلیں گے ابھی آگے جا کر. اینالائز کرنا ہے ڈیٹا, ٹھیک ہے, اس کی بھی وضاحت ہوگی. پھر انٹرپریٹ کرنا ہے ڈیٹا. اب ڈیٹا حاصل بھی کر لیا, ڈیٹا جو ہے وہ اینالائز بھی کر لیا اور اس کو پھر انٹرپریٹ کرنا ہے. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ 5 کی 5 چیزیں کہ جی آئیڈینٹیفیکیشن آف اے پرابلم, designing a research strategy to deal with the problem, to look at the problem, hopefully try and solve the problem, and in order to do that, obtain empirical evidence. اب جو اتنا ہم نے زور دیا تھا empirical evidence پر, اب یہ ہیں طریقے empirical evidence ڈھونڈنے کے لیے. کلچرل ڈیٹا کلیکٹ کرنا, سب سے پہلے ڈیٹا حاصل کرنا, پھر ڈیٹے کو اینالائز کرنا اور پھر نتیجتاً اس کو انٹرپریٹ کرنا. سو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میتھڈالوجیز ہیں, یہ میتھڈز ہیں, یہ ٹولز ہیں جو کلچرل اینتھروپالوجسٹ جو ایکچولی اس کو ایز اے پیشہ یا ایز اے ایکیڈیمک ڈسپلن جو لوگ کلچرل اینتھروپالوجی میں چلے جاتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو یوز کرتے ہیں. اب پہلی چیز جو ہے وہ, اب میں وضاحت کی طرف آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ریسرچ پرابلم کو, ٹھیک ہے. اب اس میں پہلی جو چیز ہے وہ کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہیو مووڈ اوے فرام جنرل ایتھنوگرافیز ٹو ریسرچ دیٹ از فوکسڈ, اسپیسیفک اینڈ پرابلم اورینٹیڈ. اب یہ ہوا ہے کہ in the past there was a tendency to make sweeping generalizations. Cultural anthropology جب ایک نئی فیلڈ تھی, ایکیڈیمک فیلڈ تھی, نیا ڈسپلن تھا, تو یہ تھا کہ کلچرل اینتھروپالوجسٹ جو تھے وہ they had to look at all aspects of culture. مگر جیسے جیسے کلچرل اینتھروپالوجی کی فیلڈ جو ہے وہ گرو کی پچھلے 100-150 سالوں میں, تو انکریزنگ لیول آف اسپیشلائزیشن آ گیا اس میں. سو اب یہ ہے کہ دے آر thousands and thousands of cultural anthropologists trained all over the world who will look at very specific issues. I mean, there could be 50 anthropologists who go into rural communities and look at the issue of poverty in rural communities in Pakistan. I mean, I know there are many dozens and dozens of people conducting research in this area, hundreds of people rather. And some will go and look at the effects of poverty on marginalized communities in southern Punjab.
Some will go and look at the same problem, the same kinds of problems happening in urban areas. Other people in the Punjab. Other people will go and look at the effects of this poverty on the nutrition of children. Other people will look at how poverty affects women in particular. Other people will go and look at how poverty affects people who don't have access to credit. Other people will go and look at the issue of poverty and see how people who irrigate lands but don't have access to lands on their own, how they are coping with this problem. Other people will look at policy issues and how particular people who are compelled by policy circumstances, how their cultures and how their ways of life is affected by these larger policy compulsions. These policy compulsions can be within the state, or they can be at an even larger level. I mean, they can be talking about the phenomena of globalization, for example, and how globalization has affected local livelihoods, local communities, and so within the Punjab. So اتنی مختلف لینزز ہیں ریسرچ کنڈکٹ کرنے کی. جو کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہیں, besides being specific, they are also being problem oriented, and the problem oriented approach involves formulation of a hypothesis which is then tested in a field setting. یعنی کہ ایک پرابلم اورینٹیڈ اپروچ جو ہے اینتھروپالوجی, ایک تو دیکھیں دنیا میں ورائٹی ہی ورائٹی ہے. دے آر آل ٹائپس آف پیپل, آل ٹائپس آف کلچرز, آل ٹائپس آف سرکمسٹانسز, بٹ جو ڈرائیونگ فورس بنتی ہے ایکشن کی, وہ ہے مسئلے کا حل. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی انسان محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو اس میں کچھ ریوارڈ, تو یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے ہماری کہ ہم پھر ہمیں گریٹیفیکیشن ملے, کچھ سکون آئے, کچھ لگے کہ ہم نے کچھ کیا ہے, کوئی مسئلہ ہے جس کو ہم نے حل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اب کلچرل اینتھروپالوجسٹ جو ہے جب وہ ریسرچ کرتا ہے تو وہ اس غور و فکر میں تو ہوتا ہے کہ جی کوئی پرٹیکولر پرابلم ہے جس کو میں جا کے جس کی تفتیش کر رہا ہوں, میں تلاش کر رہا ہوں سرکمسٹانسز کے اندر, لوگوں کے نظریات کے اندر, کہ اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے, سو دس از اے پرابلم اورینٹیڈ اپروچ, بجائے کہ جی وہ کھلے ڈلے گئے اور جا کر دیکھا کہ جی اچھا لوگ ایسے بستے ہیں, تو اس کا پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹھیک ہے کلچرل بیہیویئرس کا تو پتہ چل جائے گا, مگر یہ ہے کہ کوئی اس میں کچھ ڈیپر میننگ تلاش کرنے کے لیے, پرٹیکولرلی ایک ریسرچر کے لیے, جو اب ہم پوری تھیوری اور پوری فیلڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک انڈیویجول ریسرچر کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو تو کوئی کنکریٹ اس کے ہاتھ میں کوئی مشن تو ہو نا کہ وہ جا کر اب فیلڈ میں کیا کرے گا. تو وہ پرابلم اورینٹیڈ اپروچ جو ہے وہ اس کو یہ مشن دے رہی ہے. اور دا پرابلم اورینٹیڈ اپروچ جو ہے وہ سیدھی جو ایک اس کو اپروچ دیتی ہے, وہ کنکریٹ جو اپروچ ہے کہ جی پہلے ایک بن گیا ہائپوتھیسس, ایک بن گئی پوسٹولیشن, ایک بن گیا کہ جی یہ جو ہے میری ریسرچ کا مقصد ہے, یہ میری ریسرچ کا فوکس ہے. اب دیٹ ول گیو اے ویری کنکریٹ اپیرنٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ اپروچ فار a cultural anthropologist to go and conduct field work. اب اس میں جا کر اس نے یہ کرنا ہے کہ جی ایک اس نے ہائپوتھیسس تو بنا لیا کہ میرا جی خیال ہے کہ یہ ہے, اب اس کو جا کر وہ کرتا ہے فیلڈ میں ٹیسٹ, اس کے لیے جا کر ڈھونڈتا ہے ایویڈنس. سو دس گیوز اے کائنڈ آف اے فوکس, دس پرابلم اورینٹیڈ اپروچ گیوز اے فوکس اینڈ اے موٹیویشن فار کنڈکٹنگ field work. Having a focus and having the motivation to conduct field work, there is formulation of research design. اب ریسرچ ڈیزائن کیسے کیا جاتی, ریسرچ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں کلچرل اینتھروپالوجسٹ, اس میں یہ ہے کہ پہلے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کو, اور پھر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کو. اب دا امپورٹنٹ تھنگ ٹو سی اباؤٹ ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبلز is that the independent variable is capable of affecting change in the dependent variable.
ایک بار پھر سے کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ڈپینڈنٹ ویریبل کے اندر چینج کر سکتا ہے. سو جو انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ ایک لارجر فینومینا ہے, اور جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہے وہ اس لارجر فینومینا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. سو جو لارجر حالات ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں ڈپینڈنٹ ویریبل کو, وہ اسٹڈی کیے جاتے ہیں. مطلب اب یہ ہے کہ اگر آپ جب ہم حالات جو ہیں وہ تو کافی ورائٹی بھی ہے ان میں, مطلب وہ تو ایگزسٹ کر رہے ہیں, ہر قسم کے حالات ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب ایک ریسرچر جائے گا تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے مائنڈ باگلنگ ایکسپیرئنس کہ نہ اسے پتا ہو جی کہ میں نے جا کر اس کمیونٹی میں کرنا کیا ہے, اس کلچر میں دیکھنا کیا ہے, نہ اس کے پاس کوئی تھیری ہو جو اس نے ٹیسٹ کرنی ہو, ہائپوتھیسس بھی نہ ہو, تو وہ تو جا کر اوور ویلم ہو جائے گا. مطلب وہ کیا دیکھے, کیا سوچے, کیا ریسرچ کرے. مطلب دیکھنے کو تو اور ریسرچ کرنے کو تو پھر پوری کائنات ہے, اینڈ کلچرز کی اتنی ورائٹی ہے, اتنی ورسٹیلٹی ہے کہ اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا. سو ریسرچر ہیز ٹو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا and a very focused approach, and have an independent variable, identify a dependent variable, and plug both of these into a postulation, a hypothesis, by virtue of which cultural anthropologists can make a meaningful statement. So these are basically tools, if you will, to help a researcher who goes into the field to conduct field work to be focused. Now, the dependent variable is essentially the variable that we wish to explain, whereas the independent variable is the hypothesized explanation. So, یہ ہے کہ جب ریسرچر جاتا ہے فیلڈ میں تو وہ ایک جو ہائپوتھیسس فارمولیٹ کرتا ہے اس میں وہ کہتا ہے جی کہ میں نے دیکھنا ہے اربنائزیشن کو. ٹھیک ہے, اب وہ جا رہا ہے, کوئی ریسرچر آیا ہے لاہور, تو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جی اربنائزیشن انکریزنگ, لاہور کی آبادی بڑھ رہی ہے, لاہور پھیل رہا ہے, اربنائز ہو رہا ہے, تو جو گرد و نواح کے علاقے تھے, اب دیکھ لیں جس طرح مثال کے طور پر لاہور کے ارد گرد رائے ونڈ ہے یا بیدیاں ہے, یہ دیہی علاقے تھے. اب جس طرح لاہور شہر پھیل رہا ہے تو ان دیہی علاقوں پر کیا اثر ہو رہا ہے لاہور کا کے پھیلنے کا, اربنائزیشن کے فینومینے کا. تو اب اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے جس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں ایز اے فیلڈ ریسرچر, تو میں کہوں گا جی میں نے اربنائزیشن کے فینومینے کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا میرا انڈیپینڈنٹ ویریبل. اب میں نے اربنائزیشن کے فینومینے کو تو دیکھنا ہے, مگر میں نے اس کے اربنائزیشن کے فینومینے کے کیا اثرات کو دیکھنا ہے. میں نے کیا دیکھنا ہے کہ اس سے غربت بڑھ رہی ہے, میں نے کیا دیکھنا ہے کہ اس سے ٹریفک بڑھ رہی ہے, میں نے کیا دیکھنا ہے کہ اربنائزیشن کے فینومینے سے دیہی علاقوں پر کیا یہ اثر ہو رہا ہے کہ پہلے جو ان کے رکھ رکھاؤ کے طریقے تھے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اب یہ جو ہے جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ میں نے اربنائزیشن کے فینومینے کو کے اثرات دیکھنے ہیں, تو جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ کون سے اثرات, وہ ڈپینڈنٹ ویریبل ہے. ٹھیک ہے, سو جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے اور ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ذریعے ایکسپلین کرنا ہے. سو میں ہائپوتھیسائز کروں گا جی کہ اربنائزیشن سے غربت کے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اب جب میرے پاس میں نے انڈیپینڈنٹ ویریبل آئیڈینٹیفائی کر لیا, ڈپینڈنٹ ویریبل آئیڈینٹیفائی کر لیا, ایک ہائپوتھیسس بنا لیا, تو پھر میرا فیلڈ میں جانا جو ہے وہ ایک مقصد رکھے گا, ایک فوکس اس میں آ جائے. اب ڈپینڈنٹ ویریبل جو ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے one can say that dependent variables must be defined specifically so that they can be measured quantitatively. اب اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ڈپینڈنٹ ویریبل ہے جو کہ ایک اسپیسیفک ایشو ہے, سب سے جو میجر ایشو ہے جس کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوں, اس کے لیے یہ ہے کہ مجھے I'd better have a good idea کہ
یہ ڈپینڈنٹ ویریبل جو ہے اس کو یہ ہے کیا, اس میں کون سے فیکٹرز ہیں جو مجھے دیکھنے چاہیے. اب اس کے لیے میں اگر آپ مثال لے لیں کہ جی میں نے دیکھنا ہے غربت کو, تو میں غربت میں کیا چیزیں دیکھوں گا؟ میں غربت میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ جی اس کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے, اس کے پاس دن میں 100 روپے سے یہ کم کماتا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کی فیس نہیں ہے. یہ اگر میں فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لوں گا, پھر میں جا کے حالات کو دیکھوں گا اور یہ کہہ سکوں گا کہ جی فلاں بندہ غریب ہے, فلاں بندہ غریب نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو آئی نیڈ ٹو ہیو سم انڈیکیٹرز بیسڈ آن وچ I can define my dependent variable. Now, to give you an example of defining a dependent variable, I am looking at the idea of family interaction. Let's say that my hypothesis is one where I identify as my independent variable urbanization, and I'm looking at the idea of family interactions affected by the idea of urbanization. اگر آپ کو یاد ہو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اربن اینتھروپالوجی جو ہے وہ اثرات کو دیکھ رہی ہے کہ دیہی علاقوں سے اگر لوگ شفٹ کریں اربن سینٹرز میں یا اربنائزیشن پھیلے تو اس کے لوگوں کے کلچر پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. اب کئی تھیریز ہیں اربنائزیشن کی جو یہ پوسچولیٹ کرتی ہیں جی کہ جتنی اربنائزیشن ہوگی جو فیملی سٹرکچر ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جائے گا, لوگ وہ زیادہ ایکسٹینڈیڈ فیملی نیٹ ورکس کو بھول جائیں گے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. وہ نیوکلیئر فیملیز, جو نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں ماں باپ بیوی بچے, مطلب جو امیجیٹ آپ کی فیملی ہے, یہ نہیں کہ تایا کے اور چاچا کے بچوں کے بھائی کے بچے. سو وہ ایکسٹینڈیڈ نیٹ ورک ہے. نیوکلیئر فیملیز جو ہیں وہ صرف بیوی بچے, چھوٹی سی آپ کی جو اپنی امیجیٹ فیملی ہے. سو کئی لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ جی شہر آ کر لوگ جو ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا, اور یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ زیادہ پاپولر تھیوری تھی. مگر اینتھروپالوجسٹ نے یہ دیکھا کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے, یہاں آپ وہ ساؤتھ امریکہ کو دیکھ لیں, ایشیا میں دیکھ لیں, چائنا وغیرہ جو بڑے ترقی یافتہ اربنائزڈ ملک ہیں, وہاں پر اربنائزیشن تو دھڑا دھڑ ہوئی ہے, بٹ جو ایکسٹینڈیڈ نیٹ ورکس ہیں وہ جوں کے توں ہیں. وہ نانی جان بھی ہیں اور دادی جان بھی ہیں, اور چاہے شہر میں لوگ رہیں یا دیہی علاقے میں رہیں, اٹس آل دا سیم. سو اربنائزیشن کین determine these things by looking at, by postulating a hypothesis, by having an independent variable, by having a dependent variable. اب اگر ہم ڈپینڈنٹ ویریبل میں دیکھ رہے ہیں کہ فیملی انٹریکشن کیسے متاثر ہو رہا ہے by the phenomena of urbanization, we need to know what family interaction is, right? We need to define the dependent variable. To define something as commonsensical as family interaction, we would possibly look at these types of things. We would look at residence patterns, we would look at visitation patterns, we could look at mutual assistance, we could look at formal family gatherings. یہ ذرا تھوڑے سے سلائٹلی ٹیکنیکل ورڈز ہیں, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسکلی ان کا کیونکہ بڑا سمپل سا مقصد ہے, all they're trying to suggest is کہ اگر کوئی میں ریسرچر ہوں, میں فیلڈ میں جاتا ہوں, تو what will I go and do? I will go and look کہ جی لوگ رہتے کیسے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, الگ الگ رہ رہے ہیں, اس سے مجھے پتا چل جائے گا کہ فیملی میں کتنا انٹریکشن ہے. میں یہ دیکھوں گا کہ جی وزٹیشن پیٹرنز کیا ہیں, کہ اب چاچا کے گھر اور تایا جی کے گھر کتنی بار جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, وزٹ ان کے گھر کتنی بار آ رہے ہیں خاندان والے, اس سے مجھے پتا چلے گا کہ ان کا انٹریکشن کتنا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں دیکھوں گا میوچل اسسٹنس کے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں کہ بس خالی سلام دعا ہے, کوئی ایکچوئل جینوئن ہیلپ ہے, کوئی سوشل سیفٹی نیٹ پرووائڈ کر رہی ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی. اس سے فیملی کی وہ جو پسلی کہتے ہیں یا جو انٹریکشن ہے یا جو مدد ایک دوسرے کی کرتے ہیں اور جو اسٹرینتھ آف انٹریکشن ہے وہ ڈٹرمن ہوگا. پھر لاسٹلی یہ ہے کہ جو ان کے فیملی ایک تو ہو گیا مطلب
تایا جی کے گھر آپ برتھ ڈے پہ چلے گئے کزن کی, ایک تو وہ فیملی انٹریکشن ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو لارجر سینس میں اب اگر فوتگی ہو جائے یا کوئی عید ہو اور یا کوئی شادی بیاہ ہو تو اس میں ایکسٹینڈیڈ فیملی جو ہے وہ ساری اکٹھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب یہ اس طرح کی چیزوں سے it will make the life of a researcher much easier. It will make conducting field work in any culture very easy, and making determining the level of family interaction very very easy when there are these identified patterns to look at. Now the next stage is that of collecting and analyzing the data. Once a researcher has collected this information regarding family interaction, then the data has to be analyzed. So once the hypothesis is made concrete, the data is collected through an appropriate data collection technique. اب کلیکٹ کرنا ہے ڈیٹا تو ہائپوتھسس بن گیا. ہائپوتھسس یہ ہے کہ جی اربنائزیشن جو ہے وہ ان فیملی انٹریکشن پر کوئی اثر نہیں رکھتی. اب having said that, what one does is one actually goes out into the field and conducts field work, goes to Pattogi or goes to Raiwind and looks at if the family is meeting enough or not, or goes to Kenya and sees the phenomena of urbanization and metropolis کا جو ایریا ہے, جو سٹی ایریا ہے, اس میں دیکھ رہا ہے کہ جی لوگ کتنی بار ملتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ, اور پھر ایک دیہی علاقے میں وہاں پر کتنا ملتے ہیں. سو یہ ڈیٹا جو ہے سارا کلیکٹ ہو گیا. سو دس از بیسکلی کلیکٹنگ ڈیٹا, دس از کنڈکٹنگ فیلڈ ورک. Now having done this, once the data is collected, the data is coded to facilitate analysis. اب اس میں یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک بار کلیکٹ تو ہو گیا ہے. So once the data is collected, اب اس کو let's say کہ آپ نے 250 فیملیز کو دیکھا ہے جی دیہی علاقوں میں اور اربن سینٹرز میں. اب وہ جو سارا ڈیٹا ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا اینالائز کرنے کا. اب اینالائز کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ کوڈنگ کر دیتے ہیں ڈیٹا کی. اب ایک ریسرچر ہے, اس نے 250 فیملیز کو دیکھا ہے. اب اس میں سے 95 فیملیز ہیں جو لارجر گیدرنگز پہ ملتی ہیں, تو وہ ایک کوڈ لگا دے گا. سو اس میں یہ ہے کہ پھر سمپلی جو ہے اب جس طرح اسٹیٹسٹیکل کمپیرزن ہوتا ہے تو وہ ہوگا جی آؤٹ آف 250 فیملیز دیٹ لیو in rural areas, 95 of them do meet in larger family gatherings. So یہ اس کو سمپلی کہتے ہیں کوڈنگ لگا دیجیے, کوڈ کر دیا ڈیٹا کو, یس نو جو ہیں, یس اتنے لوگوں نے کہا, نو اتنے لوگوں نے کہا, تو ڈیٹا کی ہو گئی کوڈنگ. یہ ایک ہم اگر آگے جا کر ضرورت پڑی تو اس کی وضاحت کر دیں گے, مگر آپ اگر اس کو سمجھ لیں کہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو پھر اینالائز کرتے ہیں تو ہمارے مقصد کے لیے فی الحال یہ کافی ہے. پھر ڈیٹا کلیکٹ کر لیا, ریسرچر نے حالات کا جائزہ لے لیا, ڈیٹا کو کیا اینالائز کیا کوڈنگ کے ذریعے. اب کوڈنگ نے فلاں انڈیکیشنز دے دیں کہ جی یہ اربن ایریاز میں جو ہیں وہ فیملی گیدرنگز میں بھی مل رہے ہیں, وہ تو جو ہے میوچل اسسٹنس بھی کر رہے ہیں, ان کا جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹمز بھی ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہے, what does this mean? Okay, you could have a comparison, you could conduct a comparison and interpret your data. So there are some things that you need to keep in mind when you are interpreting data. Interpretation جو ہے وہ سب سے مشکل چیز ہے in the process of research, which involves explaining the findings to refute or accept the hypothesis. اگر اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی جو آپ کا ہائپوتھسس ہے کہ اربنائزیشن جو ہے وہ فیملی انٹریکشن کو ویکن کر دیتی ہے, تو آپ پھر اپنے ڈیٹے کو دیکھو گے. آپ دیکھو گے کہ جی اگر تو آپ کو لگا کہ فیملی انٹریکشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں بھی اتنا ہی ہے جتنا اربن ایریاز میں ہے, تو دین یو ول سے کہ جی مائی ہائپوتھسس ہیز بین ریجیکٹڈ. اربنائزیشن جو ہے دیٹ ہیز نو افیکٹ آن فیملی انٹریکشن, کیونکہ دیہی علاقے میں بھی لوگ اتنا ہی ملتے ہیں اپنے خاندان سے جتنا شہروں میں ملتے ہیں. سو
جو ہائپوتھسس ہے کہ اربنائزیشن جو ہے وہ فیملی انٹریکشن کو کم کر دیتی ہے, دیٹ ڈزنٹ اسٹینڈ ٹرو. بٹ اف یو فائنڈ اے ڈفرنس, آپ دیکھو کہ شہروں میں لوگ کم ملتے ہیں اپنے خاندان سے, دیہی علاقوں میں زیادہ ملتے ہیں, تو دین یو کین سے کہ ہاں جی مائی ہائپوتھسس ہیز بین ایکسیپٹیڈ. واقعی اربنائزیشن جو ہے وہ فیملی کے انٹریکشن کو ویکن کر دے. Now the next thing to keep in mind while interpreting data is that findings of a particular study can be compared to similar studies in other areas as well. اب اگر جو ایک اسٹڈی ہے اب اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا, اب this is the importance and the meaningful of cultural anthropology and the theories of cultural anthropology. This is where the theories of cultural anthropology come from, because it's one researcher, another researcher, another researcher, all going out into the field and looking at the phenomena of urbanization and bringing back data and analyzing data and publishing research papers, claiming different hypotheses, making different hypotheses, rejecting or accepting different hypotheses about the phenomena of urbanization. کہ جی urbanization سے crime بڑھ جاتا ہے, urbanization سے unemployment بڑھ جاتی ہے, family interaction weaken ہو جاتا ہے. سو اب یہ جو claims ہیں یہ مختلف cultures میں ہیں, مختلف locations میں ہیں, اور ان کا آپس میں جو انٹریکشن ہے نا وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. سو اب اس میں یہ ہے کہ ایک کلچرل اینتھروپولوجسٹ گیا ہے ٹمبکٹو, دوسرا گیا ہے چیچا وطنی, تیسرا گیا ہے ناگالینڈ ان انڈیا, چوتھا گیا ہے ان پرو سمویر ان لیٹن امریکہ, ان ساؤتھ امریکہ, ایک اور گیا ہے پیکنگ میں اربنائزیشن کو دیکھ رہا ہے. سو all these different people are looking at one concept, that of increasing urbanization, and based on these different locational cultural data there can be cross comparisons drawn. So پھر یہ کہا جا سکتا ہے جی کہ جو پاکستان میں اگر ہو رہی ہے اربنائزیشن جو کہ ایک ڈیولپنگ ملک ہے, وہاں پہ تو اربنائزیشن کا ایسا افیکٹ ہے جو کہ چائنا میں بھی نظر آ رہا ہے اور پرو میں بھی نظر آ رہا ہے, اور اس میں تو سملیرٹی ہے, افریقہ میں بھی یہی حال ہے. مگر اگر آپ بات کریں سویڈن کی, ان جرمنی کی, ان ناروے کی, ان اسکاٹ لینڈ کی, تو وہاں پہ اربنائزیشن از سم تھنگ ایلس. That means something else. So maybe there's a difference between developing countries and supposedly in the highly industrialized countries. So this is the advantage of making cross comparisons. Now it's also very necessary for cultural anthropologists using these tools to remain flexible. I mean, this is in fact vital. And the reason for this is that the research tool being used by an anthropologist could be impractical. I mean, ایک اگر ریسرچر ہے اور وہ he takes a technique originally mentioned in the research proposal out to the field, and that technique proves to be impractical. اب فرض کریں میں ایک ریسرچر یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں نے جا کر ریسرچ کرنی ہے ان راجن پور, ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر پرپوز کرتا ہوں ان مائی ریسرچ پرپوزل کہ جی میں نے جا کر وہاں پر بات کرنی ہے, میں نے دیکھنا ہے کہ جی جو لڑکیاں ہیں وہاں پر وہ کیا اگر تعلیم حاصل کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ پھر کوئی کام وغیرہ کر رہی ہیں کہ تعلیم ان کی ضائع ہو رہی ہے, کیا وہ ان کو کوئی تنخواہ مل رہی ہے, ان کے مطلب ان کی جو اکنامک امپاورمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہاں سے میں کہتا ہوں جی اب میں وہ کروں گا تھرو پرسنل انٹرویوز, کنڈکٹنگ پرسنل انٹرویوز. اب میں نے ایک وہ ریسرچ ٹول اپنا تو بنا لیا ہے. اب آئی گو ٹو راجن پور, وہ مجھے کہیں کہ جی تم کہاں سے باؤ آگے ہو شہر سے, تو ہم تو آپ کو ملنے ہی نہیں دیں گے, آپ تو غیر مرد ہو, سوری. تو میں اب وہاں پہ کہوں میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہوں کہ نہیں جی میں نے تو پرسنل انٹرویو کرنا ہے, تو دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ ایز اے فیلڈ ریسرچر یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل اینڈ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ گراؤنڈ ریالٹیز. یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل اینڈ چینج یور میتھڈالوجی. I mean, so it gains acceptance and respects
the circumstances of your surroundings. I mean, otherwise you can't function. So you have to be flexible. Cultural anthropologists need some options and must remain flexible in choosing an appropriate technique given surrounding circumstances. یہ وہی بات ہے کہ فلیکسیبلٹی جو ہے جی وہ تھوڑی سی لازمی ہے. اینڈ آپ اپنا اتنا اگر کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہیں تو آپ اپنا اتنا ریسرچ میتھڈ کو اتنا فلیکسیبل رکھیں کہ جی اچھا انٹرویو نہیں ہو سکتا تو پھر اور کیا طریقہ ہے. پھر یہ مے بی پاسبل ہے کہ آپ وہاں سے کوئی لوکل ناظمین جو ہیں ان سے بات کر لیں اور وہ کہیں جی ہم آپ کو ایک لوگ جو علاقے کا لوکل کاؤنسلر ہے وہ آپ کو 20 اس طرح کی بچیوں خواتین کے ساتھ آپ کا انٹرویو کروا دے گا. تو وہ پھر آپ انسٹیڈ آف اے پرسنل انٹرویو یو کین ہیو اے فوکس گروپ ڈسکشن in the presence of the counselor. So you will change your research methodology. You will use a slightly different tool in order to get the results that you are looking for. So you need that kind of flexibility. Now there are difficulties in conducting field work as well. ایک تو difficulty ہے کہ research in remote locations carries risks such as the risk of exposure to diseases or different forms of social violence. اب یہ جو ریسرچر ہیں یہ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے ریسرچرز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مختلف حالات میں جا کے کافی اپنے سال جو ہیں وہ صرف کرنی ہے. مطلب 6 سال جا کر اس میں انگریز بھی شامل ہیں, امریکن بھی شامل ہیں, ہمارے ملکوں کے لوگ بھی دانشور شامل ہیں جو فیلڈ میں جا کر دے گو اینڈ اسپینڈ lot of time, a lot of energy, and they go and live in difficult circumstances. I mean, they go ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ اس میں پولوشن ہے, اس میں جو ہے مطلب جو فزیکل کمفرٹ جن کی ان کو خود عادت ہے وہ آبویسلی اس طرح کی فزیکل کمفرٹ نہیں ہے. پھر سوشل وائلنس ہے, ہر کچھ سول وار بھی ہو رہی ہے علاقوں میں, ایتھنک ٹینشنز ہیں, ہر قسم کے ایشوز ہیں, لوکل فیوڈز ہوتے ہیں, مطلب کئی پرابلمٹک سیریس پرابلمٹک ایریاز بھی ہیں جہاں پر جا کر کلچرل اینتھروپولوجسٹ کو کام کرنا پڑتا ہے if they want to get meaningful research done. Researchers can encounter psychological disorientation commonly termed cultural shock. اب کلچرل شاک جو ہے وہ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اب میں ہوں رہنے والا لودھڑا کا, میں پوری زندگی 56 سال کبھی لودھڑا سے نہیں نکلا, تو میں ایک دن مجھے آپ لے آئیں مین بولیوارڈ پہ یا آپ مجھے کراچی پہ لے جائیں وہ جو بیچ ایریا جو بوٹنگ بیسن ہے, تو میں تو کہوں گا واہ جی تو پاکستان تو دیکھیں کتنی ترقی کر لی ہے اس نے. میں کراچی کے لوگ میرے سے بات کریں گے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی, مجھے تو 2-2.5 ہفتے لگیں گے اپنا جو میرا سٹائل ہے اس کو چینج کرتے ہوئے, لوگوں کی بات سنتے ہوئے. اگر پاکستانی ہوں اور میں چائنا چلا جاتا ہوں رہنے, تو میں کہوں گا یار یہ کیسے کھانا کھاتے ہیں, یہ کیسے یہ چاپ اسٹکس استعمال کرتے ہیں, چاول کھا رہے ہیں چاپ اسٹک سے, اور مطلب یہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, لینگویج پرابلمس, ہر قسم کے ایٹیٹیوڈ پرابلمس, کمیونیکیشن پرابلمس, فیلنگز آف ایلینیشن, ان چیزوں کو کہتے ہیں کلچرل شاک. اب اینتھروپولوجسٹ بھی اپنے حالات اپنی بیک گراؤنڈ سے جا کر ایک مختلف کمیونٹی میں جہاں پر ایک وہ ایشو کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہاں جاتے ہیں, تو ان کو بھی یہ کلچرل شاک ہو سکتا ہے جو کہ ڈپینڈنگ آن دا لیول آف سیویرٹی اٹ کین بی ہائیلی ٹرامیٹک. آئی مین اف دے گو ٹو اے کانفلکٹ ایریا جہاں پر لاشیں ہر روز پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو وہ اس کے سائیکولوجیکل ڈس اورینٹیشن افیکٹس ہو سکتے ہیں on a researcher trying to conduct important research. So researchers, despite all these difficulties, have to find a balance between subjectivity and objectivity. اب ایک اور جو مشکل ہے وہ ریسرچر کو یہ ہے کہ اس نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے جا کر ریسرچ بھی کرنی ہے, اور یہ بھی ریسرچ نہیں کرنی کہ جی مجھے پتا ہے, میں نے دیکھ لیے حالات, میں تو بہت پڑھا ہوا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی ہے. دوسرے کی بات ہی نہیں سنی, جس کی جا کے مسئلے کو دیکھنا ہے اس کو دیکھا نہیں, اس کو سمجھا نہیں کہ بھائی سمجھ آ گئے, زیادہ ہی میرے پاس سائنس کا نالج ہے. تو یہ ہے
آبجیکٹو. اور سبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ میں بس اسی کی بات سنوں, سب کچھ اپنی ساری چیزیں بھول جاؤں کہ ہاں جی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے, تو وہ ہو گئی سبجیکٹیوٹی. سو بیلنس ہیز ٹو بی اسٹرک. اور یہ ہے کہ ایک اپنے ڈسپلن کو نظر میں رکھتے ہوئے اور لوگوں کی بات سمجھنے کے جینیون ایفرٹ کے اندر بھی بیلنس کرنا ہے. بیلنس ہیز ٹو بی اسٹرک بٹوین سبجیکٹیوٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی. So, having said all this, I'm going to do a quick recap. It's basically, today was the day that we were going to give you some basic tools regarding cultural anthropology, some research techniques, and today has been the first lecture that I have tried to do this. I am also going to continue this in the next lecture, and in the next lecture I'm going to get into a bit more details regarding the particular types of tools, if you were, used to collect data. I mean, I've tried to give you some of the conceptual sort of issues to keep in mind when field work is being conducted, and we will explore this issue in greater detail in the next lecture. Until then, Khuda Hafiz.